अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज का प्रोग्राम के आगाज़ में ही, या इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैं एक तस्वीर से करना चाह रहा हूं, जो कि इस्लामाबाद कब्रिस्तान में एक कब्र का कतबा है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये कब्र है एक बच्ची की, सुमेरा अहमद शहीद, जो इल्म हासिल करते हुए शहीद हुई। इल्म हासिल कर रही थी, इल्म हासिल करने जा रही थी, और उसके दौरान जो है इनकी शहादत वाक़ हुई। ये बहुत अफसोसनाक कहानी है। ये अफसोसनाक इसलिए है कि इस कहानी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपने मुल्क में जानों से खेलते हैं और जानों की कोई कीमत नहीं है। जानों की कीमत नहीं है। सुमेरा अहमद शहीद 20 साल की थी जब उनकी शहादत वाक़ हुई है। 28 अप्रैल को इनकी शहादत जो है वो एक इस्लामाबाद के जो मेट्रो बस है उस बस में बैठे हुए इनकी शहादत वाक़ हुई। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेट्रो बस प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। इसके जो सियासी मुखालफीन थे, मैं जो इसमें आज प्रोग्राम जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम कोई सियासत करने जा रहे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक अच्छा काम, एक अच्छा प्रोजेक्ट जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, जिससे सुमेरा अहमद शहीद को भी फ़ायदा था, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में जानों की कोई कीमत नहीं है, जो मैं आपको भी इस वक्त दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम अच्छे कामों में भी पैसा देखते हैं, सियासी फायदा देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को, उनकी अहमियत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो चीज़ हम नहीं रखते। सुमेरा अहमद शहीद सुबह 7 बजे के करीब 28 अप्रैल को पिछले महीने मेट्रो बस पे सफ़र कर रही थी। उनके साथ क्या हुआ वो आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। जिसने नहीं देखा, मैं एक दफ़ा बस आपकी याद ताज़ा करवाना चाहता हूँ। ये क्लिप देखिए। ये हादसा जो है, ये जो आपने क्लिप देखी है बहुत शॉर्ट है, सीसीटीवी की है, 11 सेकंड की है। मैं चाह रहा हूँ इसको एक दफ़ा स्लो करके देखें कि किस तरीके से एक टर्न पे ये बस आती है और ये खंबे से टकराती है। और हम थोड़ा सा जूम करेंगे, आप देखेंगे कि सुमेरा बस से गिरती हैं और उनका सर जो है वो टायर और जो बैरियर है उसके दरमियान में आता है, और बजाय इसके कि ड्राइवर ब्रेक लगाता, ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, चलता जाता है। ये थोड़ा सा स्लो में एक दफा फिर देखें। ये हादसा इसलिए भी हुआ कि बस जो है वो ओवर क्राउडेड थी। ओवर क्राउडिंग जो है वो मामूल बन चुका है मेट्रो बस इस्लामाबाद में। ये विजुअल्स अभी रिसेंटली हैं जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये आम बात हो गई है कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, जिसको ठेका मिला हुआ है बसें चलाने का, वो कुछ पैसे मज़ीद कमाने के लिए बस को फुल कर देते हैं। सुमेरा इसी ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत आगे और दरवाजे के साथ खड़ी हुई थी। जब ये एक्सीडेंट हुआ है, जब बस टकराई है खंबे से, तो शीशा टूटा है और वो फौरन बाहर जाके गिरी। उसके बाद क्या होता है, एक उनकी क्लास फेलो या उनके साथ एक और स्टूडेंट खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई। ये मोबाइल से वीडियो जो है एक्सक्लूसिव पहली दफ़ा आप देख रहे हैं, दिखाते हैं आपको। इन्होंने रोड धो लिया अपनी गाड़ी चलाने के लिए, और ये लड़की पड़ी हुई है, उसका दिमाग उठा लिया है, और ये इनकी बस चल रही है। ये आपको देख रहे हैं, इसकी बस चल रही है।
آپ نے دیکھا کہ حادثہ ہوتا ہے، وہاں پہ بجائے کہ فوقیت اور اہمیت دی جاتی کہ ایک 20 سال کی بچی جو میڈیکل اسٹوڈنٹ تھیں، جو ایک ہونہار بچی، جو اس کی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ابھی سمیرہ جو ہیں، بلکہ ابھی اس پہ ہم دکھا دیں آپ کو کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا میرٹ سرٹیفکیٹ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے حاصل کیا تھا. انہوں نے 3rd پوزیشن لی تھی. ڈبیٹر تھی وہ، اسپیچ ڈبیٹ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن تھی، اس میں انہوں نے 3ری پوزیشن حاصل کی. اس کے علاوہ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ کو انہوں نے خود ظاہر ہے یہ وصول کرنا تھا یہ میرٹ سرٹیفکیٹ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی سے، لیکن ظاہر ہے یہ 8 مئی کو تھا. 18 اپریل کو یہ حادثہ ہوا. 8 مئی کو ان کے اہل خانہ نے، ان کے گھر والوں نے یہ میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس پہ ان کا GPA جو ہے وہ 3 تھا آؤٹ آف 4، 3.06 تھا آؤٹ آف 4. تو ایک یعنی کہ اچھے اس میں مارکس لانے والی جو ہیں اسٹوڈنٹ، وہ 18 اپریل کو شہید ہو جاتی ہیں. یہ بچی جب شہید ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ میٹرو بس کے انتظامیہ کہتی کہ سب کچھ روکا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، بجائے کہ یہ کیا جائے، میٹرو بس انتظامیہ نے یہ کیا کہ ان کی میت کو سائٹ پہ رکھا اور تمام جو نشان تھے خون کے وہ سب صاف کر دیے گئے، مٹا دیے گئے. اور پرائیورٹی کس چیز کو دی گئی؟ پرائیورٹی اس بات کو دی گئی کہ جلدی سے میت لاش ہٹائی جائے تاکہ بسیں باقی چل سکیں، تاکہ بزنس جو ہے، جو بزنس ہے وہ چلتا رہے. میرے ساتھ جو ہیں دونوں بڑے بھائی جو ہیں سمیرہ کے موجود ہیں، ڈاکٹر شیراز اور ایاز. ایاز میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ صبح کو آپ چھوڑنے گئے تھے. صبح کا مجھے بتائیں. صبح سر میں ڈیلی بیسیکلی مطلب 7 بجے چھوڑ کے آتا ہوں میٹرو سٹاپ پہ، تو وہاں سے وہ چلی جاتی ہیں خیبر جوہر اترتی ہیں، اور خیبر جوہر سے پک اینڈ ڈراپ کی سروس ہے الشفا والوں کی. تو اس طرح مطلب شام کو 4 بجے چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹی سے. جب وہ وہاں سے مطلب میٹرو میں بیٹھتی تھی تو مجھے میسیج بھیجتی تھی کہ میں روانہ ہو گئی ہوں. اسی ٹائم کے مطابق میں لیاقت باغ سے پھر ان کو پک کر دیتا تھا مطلب. تو اس طرح سے اس دن صبح 7 بجے ان کا فرسٹ پیپر تھا 3rd سیمسٹر کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے چھوڑیں جس طرح روٹین میں جاتا ہوں. تو میں نے بائک باہر نکالی، جس طرح وہ باہر آئی ہیں پھر وہ واپس اندر چلے گئی ہیں. امی سے کہتی ہے میں دعا لے کے آؤں کہ آج میرا پیپر ہے، تو میں امی سے دعا کروا کے آؤں. تو پھر واپس کر گئی ہیں، امی سے دعا کا کہہ کے آئی ہیں، پھر واپس آئی ہیں. میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں لیاقت باغ. تو وہاں سے مطلب لیاقت باغ سے 7 بجے رائٹ 7 بجے میں نے ان کو وہاں پر چھوڑا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے مطلب میں گھر آیا ہوں تو سرسیا چوک پہ کالج وغیرہ اسکول کا رش ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ لگ گیا مجھے. جب میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے اسی بچی کے ہی نمبر سے میسج آیا کہ ارجنٹ کال. میں نے سمجھا کوئی چیز بھول گئی ہوگی، وہ چیز دوبارہ دینی ہوگی یا جس طرح سے. تو میں نے کال کی تو اس کی ایک کلاس فیلو تھی جو اس کے ساتھ کمیٹی چوک سے جاتی ہے ڈیلی، وہ ساتھ ہی آتی جاتی. جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے؟ سر ویڈیو نہیں بنائی ہے، یہ جو ساتھ تھی اچھا بچی، اچھا جنہوں نے کال کی ہے. تو اس نے کہا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا بس کا، فوراً رحمان آباد اسٹیشن پہنچے. تو میں پہلے مطلب یہ چیز میں نے کہا کس طرح ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سیف سفر ہے، میٹرو میں سیف سفر ہے، اس طرح کا کوئی ایکسیڈنٹ پاسبل ہی نہیں ہے. چلو میں نے کہا ہوگی انجری تھوڑی بہت ہی. جس طرح میں نے بھائی کو اٹھایا ڈاکٹر شیراز، ہم کوئی 15 منٹ میں پہنچے ہیں رحمان آباد. وہاں پہ جب پہنچے ہیں تو ریسکیو کے 2 بندے ٹھہرے ہوئے تھے، پولیس ابھی تک نہیں آئی تھی، تو سائڈ پہ رکھا ہوا تھا میت کو اور بسیں ان کی چل رہی تھی اسی طرح سے. مطلب یہ دیکھیں، اور تازی وہاں پہ صفائی کی ہوئی تھی، پانی کے نشان نظر آ رہے تھے، اور ریسکیو والوں نے خود ہی ہمیں بتایا کہ سر یہاں پہ کوئی یعنی اگر انویسٹیگیشن ہوتی، اگر پتہ چلیے. اس پہ میں ابھی آتا ہوں. میں ایک دفعہ پھر آپ کو جو کتبہ ہے سمیرہ احمد شہید، جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی تھیں، جاتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، وکٹم بنی ہیں. غفلت اور لاپرواہی میٹرو بس کی جو انتظامیہ ہیں، جو بھی کمپنی ہے جس کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے. یہ کتبہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں پھر سے کہ کیونکہ ہم سمیرہ احمد شہید جب وہ شہید ہو گئیں اور تدفین تک ان کے گھر والوں میں سے کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے اس واقعے کے بعد.
اس پہ بھی ہم ابھی آگے چل کے ان کے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں خود بھی، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہوئے سمیرہ کے گھر والوں کی، ان کے والدین، ان کے بھائیوں کی، بہنوں کی، سمیرہ کی ہم تصویر نہیں دکھا رہے اسکرین پہ. ابھی بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے جو کرنی ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پورے دنیا میں میٹرو بسز چلتی ہیں. ایک پاکستان ہے جہاں پہ 2 سال ابھی نہیں ہوئے میٹرو بسز کو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں چلتے ہوئے، اور 3 میجر حادثے ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بزنس کو فوقیت دی جاتی ہے، ایک پاکستانی کی زندگی اور جان، انسان کی زندگی اور جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو. آج ہم کور کر رہے ہیں سٹوری اس بچی کی جس کی کہانی کو دبانے کی اور دفنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بچی پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری بہن ہے. یہ علم حاصل کرنے جاتے ہوئے شہید ہوئی میٹرو بس پر. یہ تصویر میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ ان کی قبر کی ہے. سمیرہ احمد شہید 20 سال کی تھیں اور جاتے ہوئے شہید ہوئی. ان کا حادثہ ہوا. حادثہ کیسے ہوا یہ CCTV فوٹیج دیکھیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بجائے اس کے کہ پنجاب حکومت جو ہے سروس روکتی، اور کیسے حادثہ ہوا اتنا خطرناک، جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ سروس متعارف کروائی ہے، اگر انہی میں سے ایک اور بچی اس کالج جاتے ہوئے شہید ہو جائے تو سب کچھ روک کے بجائے کہ تحقیقات ہوتی. کیا ہوا؟ یہ ساتھ ان کی کالیگ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی ہے. یہ دیکھیں. انہوں نے روڈ دھو لیا اپنی گاڑی چلانے کے لیے، اور یہ لڑکی پڑی ہوئی ہے، اس کا دماغ اٹھا لیا ہے، اور یہ ان کی بس چل رہی ہے. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بس چل رہی ہے اور انہوں نے روڈ دھو لیا. کوئی انویسٹیگیشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ دیکھیں ان کی بسیں چل رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں بسیں، یہ نیچے جنازہ پڑا ہوا ہے. یہ دیکھیں. یہ بس کو راستہ دے رہے ہیں، لڑکی کو اٹھا لیا انہوں نے. ویلکم ٹو میٹرو سروسز. یہ بچی جو ہے بریلینٹ بچی تھی، پڑھائی میں بہت اچھی تھی. 2009 میں انہیں گورنمنٹ آف پنجاب میں ڈیبیٹ کمپٹیشن میں 3rd پوزیشن حاصل ہوئی. انہیں سرٹیفکیٹ ملا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے. اس کے بعد ابھی اسی مہینے 8 مئی کو وہ خود موجود نہیں تھی سمیرہ. ان کے گھر والوں نے سرٹیفکیٹ آف میرٹ وصول کیا شفا تعمیر ملت یونیورسٹی سے. یہ جو کلپ میں نے آپ کو، جو ان کی سہیلی، ان کی کالیگ تھی جنہوں نے اپنے موبائل سے ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو میں سلو کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. ان کے بھائی سفید شلوار قمیض میں وہاں جب پہنچے تو یہ نظر پہنچتے ہی یہ ویڈیو اس وقت بن رہی تھی، اور ڈاکٹر شیراز جو ہیں یہ سفید شلوار قمیض میں کھڑے نظر آتے ہیں. اور تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شیراز جو ہیں وہ صدمے سے گر گئے اور زمین پہ پڑے نظر آ رہے ہیں. ان کو لوگ اٹھا لیں. ڈاکٹر شیراز جو ہیں میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہیں. ڈاکٹر شیراز، کیا ہوا تھا جب آپ وہاں پہنچے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا. ہمیں اس حادثے والے دن جب کال ریسیو ہوئی، ہم ودن 15-20 منٹ ایز سون ایز پاسبل ہم پہنچ سکتے تھے پہنچے. ہمیں یہ انفارمیشن کال پہ دی جاتی تھی کہ وہ انکانشیس ہے، آپ جلدی پہنچیں. لڑکی رو رہی تھی، اس کی جو فیلو تھی. میں نے یہی سمجھا کہ بچی ہے، وہ بھی ساتھ اس کے ڈر گئی ہوگی، حادثہ ہو گیا، رو رہی ہے. اور جو انکانشیس کا بول رہی ہے، اکارڈنگ ٹو میڈیکل پروسیجر ذہن میں آتے ہیں کہ انٹرنل انجری ہوئی ہے، انکانشیس ہو گئی. خود بھی ڈاکٹر ہیں؟ جی الحمدللہ. تو لیکن ایٹ دا اسپاٹ جب پھر میں نے دوبارہ کال کی، میں نے کہا میری بچی سے بات کروائیں سمیرہ سے. تو ریسکیو 1122 والے نہیں آئے. ریسکیو والوں سے میری بات کروائی گئی تو آفیسر نے بولا کہ سر پولیس آئے گی تو ہم جائیں گے. میں نے یہی سمجھا کہ ریفارمز شاید آ گئی ہوں ہمارے پاکستان. اب آپ پہنچے نہیں تھے لوکیشن؟ جی
ریفارمز اس لیے کہ سمجھا کہ جیسے باہر کے یہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں یہ رولز ریگولیشنز کو، ان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہوتا کہ ایٹ دا اسپاٹ پولیس اسٹیٹمنٹ ایویڈنس لیتی ہے، اس کے بعد ہاسپٹل بھیجا جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ فرسٹ ایڈ تو دیں، کہتے ہیں بس آپ آ جائیں اور پولیس آئے گی تو لے جائیں گے۔ یہ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ یہ میں ریسکیو آفیسر سے بات کر رہا تھا۔ 1122 جی اس بچی نے بات کروائی، میں نے بولا میری بات کروائی، میں نے کہا بھائی آپ فرسٹ ایڈ دیں، ہاسپٹل شفٹ کریں، میرا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ خیر اس کے بعد جب ایٹ دا اسپاٹ ہم پہنچے وہاں پہ، تو جب آپ جو آپ نظر آ رہے ہیں پہنچتے ہوئے، جی جب آپ کو بولا جائے کہ وہ انکانشیس ہے، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا کسی ایک شاکنگ نیوز کے لیے۔ کیا دیکھا آپ نے جب وہاں پہنچے؟ جب میں نے وہاں جا کے پہنچے دیکھا تو گردن سے اوپر کچھ نہیں تھا، تو اس حوالے سے نہیں یہ کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی، مطلب کیسے گردن سے اوپر کچھ نہیں تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب سیویئر حادثہ، سیویئر اس میں 200 پیسنجر ہیں، ان کا اپنا لوڈ ہے، گاڑی کا اپنا لوڈ ہے، جب گاڑی کے سارے ٹائر بار بار جب اس کی اسکل اور فیس پہ آئیں گے تو وہ اس حوالے سے تو وہ ایسے سمجھے کہ کمپریس ہو گیا سارا کچھ اور کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے اپنی بہن کی لاش ان کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، کپڑوں سے پہچانی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک رنگ تھی، اس حوالے سے میں نے پہچانی ہے۔ ہم سمیرہ شہید کے اہل خانہ کی ریکویسٹ پر سمیرہ کی تصویر نہیں دکھا رہے، علم حاصل کرتے ہوئے شہید ہوئی ہیں۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں آپ کہ یہ ہوا واقعہ، آپ نے وہاں پہ پھر پوچھا، وہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی کہ یہ حادثہ کیسے؟ جی میں اس طرف آ رہا ہوں۔ وہ جو بچی اس کی کلاس فیلو تھی، ہمیں جس نے بتایا، وہ بتا رہی تھی کہ یہ جب شیشہ ٹوٹا ہے، ایگزٹ ایمرجنسی ایگزٹ ڈور ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ ڈرائیور کے، وہاں سے یہ باہر چلی گئی۔ جب باہر بچی گر رہی ہے، ڈرائیور ایک ہائیلی اسکلڈ اگر ڈرائیور ہے تو اس کو شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو وہ پریشر بریکس ہوتی ہیں باہر کی بسیں، اسی وقت رک جائے، بچی نیچے سے اٹھ کے آ جائے باہر، لیکن اس نے سچ کوئی نہیں کیا۔ لڑکی چیخی ہے کہ بچی سمیرہ گر گئی ہے، اس کے باوجود اس نے کوئی نہیں بریک لگائی، اور وہ باری باری اتنی لمبی بس ہے، سارے ٹائر اس کے سر اور فیس پہ جب چڑھتے گئے، اور آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ اس نے کہیں بریک نہیں لگائی، وہ بالکل سٹاپ پہ جا کے روکا ہے، سٹاپ تک چلتا رہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہائیلی اسکلڈ ڈرائیور کا یہ کام نہیں ہوتا جس طرح اس نے اچھا حادثے کے فوراً بعد جو ہے جائے وقوع پر جو وہاں پہ خون پڑا ہوگا، میں پہنچا ہوں جب وہاں پہ، تو میں نے یہ بات اس بچی سے پوچھا تو وہ خود زیادہ رو رہی تھی۔ پہلا آدھا گھنٹہ تو میں خود انکانشیس اور شاک میں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جب میں اسٹیبل ہوا ہوں ریسکیو آفیسر سے، اب یہ دیکھیں پولیس سے پہلے ہم پہنچ رہے ہیں، اور یہ چیز ریسکیو والے اس لیے ویٹ کر رہے تھے کہ پولیس آئے گی تب لے جائیں گے۔ تو پولیس آئی تھی؟ میں آ رہا ہوں اس طرف۔ یہ چیز اس لیے پولیس کے لیے ویٹ کر رہے تھے کہ ایویڈنس لے گی، اسٹیٹمنٹ لے گی۔ پولیس کے لیے کیا چیز انہوں نے چھوڑا تھا لے گی، وہ انہوں نے ڈاکٹر شراز آپ کھل کے بات کریں نا، پولیس آنے سے پہلے جو ثبوت تھے حادثے میں آ رہا ہوں وہ سب صاف کر دیے گئے۔ پولیس کے لیے انہوں نے جب کچھ چھوڑا نہیں، وہ اب ویڈیو میں ہماری طرف سے تو نہیں ہے، کسی نے بنا کے یہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، ہم نے لی ہے۔ اس وجہ سے وہ خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے یہ جو دماغ، اب وہ کہہ رہی ہے نا بچی، انہوں نے اٹھا لیا ہے، روڈ صاف کر لی۔ جب میں خود گیا تو مجھے کوئی نشان نہیں مل رہا تھا، ایسے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ریسکیو آفیسر خود کہہ رہا ہے کہ سر انہوں نے ایویڈنس مٹا دی ہے، ڈرائیور اور بس موقع پہ انہوں نے گم کر دی تھی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا کم سے کم ان کو جو انسانیت سوز ایک ہوتا ہے واقعہ، انہوں نے جو حرکت کی ہے گھٹیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی سائٹ پہ رکھ کے اپنی سروس کی پرواہ کرتے ہوئے اس کو چلایا ہے۔ حیران کن ہے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے وہاں پہ کچھ تدفین نہیں کرنی تھی، یہ کچھ وقت ویٹ کر لیتے۔ یعنی جو بس پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کی زندگی، ان کی اہمیت نہیں ہے، بس چلنی چاہیے، سروس جو ہے ریونیو آنا چاہیے، پیسے نہ رکیں، اس دن نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بچی سامنے کھڑی ہوگی، وہ کہتے ہیں نہیں ہٹنے دوں گی جو اس کی فیلو تھی۔ انہوں نے بولا کہ دیکھیں بی بی 6 بسیں رک گئی ہیں یہاں پہ۔ میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے، دنیا بھر میں میٹرو بسز چل رہی ہیں، یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ میں آپ یورپ کی بات بتاؤں، اپنے آنکھوں میں نے خود دیکھی ہوئی کہ یورپ کے اندر بوڑھے سینئر سٹیزنز جو ہیں یا چھوٹے بچے جب ان کے کاٹ کے اوپر مائیں جو ہیں وہ بس پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں، اتر رہی ہوتی ہیں، میں نے خود یورپ میں دیکھا ہے ڈرائیورز
میٹرو بس کو روک کے خود اتر کے سٹاپ کر کے اتر کے پیچھے آتے ہیں. اس ماں کی یا سینئر سٹیزن جو بوڑھے ہیں, اگر ان کی ویل چیئر ہے, ان کو خود ہیلپ کرتے ہیں, ان کو اتارتے ہیں, پھر واپس آ کے بیٹھتے ہیں, بس ریسٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے. اور آپ لوگوں میں سے جو یورپ جا چکے ہیں, جنہوں نے, دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے, گر بھی جائیں ساتھ ہی ڈرائیور کے, اور اس کے بعد میں جائے وقت ہوا, پولیس آنے سے پہلے جو چیزیں ثبوت ملنے تھے کہ کیسے حادثہ ہوا, اس سارے ثبوتوں کو مٹا دیا گیا, پانی سے وہاں پہ صاف کر دیا گیا. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے, یہ پہلا حادثہ نہیں ہے, تیسرا حادثہ ہے. یہ تیسرا حادثہ ہے جی. کیسے؟ پہلا حادثہ ایک بلاک گرا تھا, ظاہر ہے کہ میٹیریل ناقص تھا تو وہ بلاک نیچے گرا ہے روڈ پہ. وہ کوئی بائک پہ جا رہا تھا, بچہ لڑکا کچھ بھی, تو اس کی ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی تھی. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں سیکھا, ایک غلطی ہو گئی کمپنی کی یا کچھ بھی. وہ اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی تھی, ابھی بس کا حادثہ نہیں تھا, وہ کنسٹرکشن کے دوران ہوا, لیکن بس کا ایک اور حادثہ ہوا. دوسرا جو حادثہ وہ بس کا ہوا ہے, جب وہ میٹرو سٹاپ پہ پیسنجرز انٹر ہوتے ہیں, اس وقت ایک اولڈ لیڈی تھی, بوڑھی عورت, تو وہ اس میں انٹر ہو رہی تھی. ابھی وہ آدھی انٹر ہوئی تھی تو ڈرائیور نے بس چلا دی. اب دیکھیں اس وقت بھی وہ ڈرائیور ہائیلی اسکلڈ نہیں تھا. اس کو ایک میرر میں, سائڈ میرر میں دیکھنا چاہیے کہ سارے پیسنجر آ گئے, میں ڈور بند کر رہا ہوں, اور ڈور کے سامنے کیمرہ ہوتا ہے. جب اس نے وہ نہیں دیکھا, سائڈ میرر نہیں دیکھا, اور وہ رگڑی گئی عورت جو تھی, بوڑھی اماں, اور وہ ایسے سمجھے ایٹ دا اسپاٹ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب آپ یہ غور سے سنیں اس چیز کو, یہ کہ یورپ میں میٹرو بسز میں, دنیا بھر میں, یورپ کی کیوں بات کریں, دبئی میں میٹرو بس چل رہی ہے, ملیشیا میں چل رہی ہے, انڈونیشیا میں چل رہی ہے, ہانگ کانگ, دنیا بھر میں چل رہی ہے, ہر جگہ چل رہی ہے. آپ سوچیں کہ سینئر سٹیزنز کے لیے ڈرائیور بس سٹاپ کر کے اترتے ہیں, خود بٹھاتے ہیں, اگر چیک کرتے ہیں کہ انہیں چڑھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی, دشواری نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آدھا چڑھی تھی بس میں, انہوں نے بس چلا دی اور وہ کریش ہو گئی وہیں پہ. اچھا, ڈاکٹر شیراز نے, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیم میں سے ہم نے کوشش کی کہ ہم حنیف عباسی صاحب سے, کیونکہ ان کے انڈر جو ہے یہ سارا پروجیکٹ چلا تھا, ان سے رابطہ کریں. انم ہیں ہماری پروڈیوسر ہیں, انہوں نے رابطہ کیا حنیف عباسی صاحب سے, ٹیلی فون پہ بھی میسج بھی کیا, ان کو واٹس ایپ بھی کیا, ان کو بتایا بھی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں بات. تو یہ آپ اسکرین شاٹ دے سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ انہوں نے ہماری پروڈیوسر کو بلاک کر دیا. ہو سکتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو, ہم ابھی بھی تیار ہیں اگر وہ بعد میں آنا چاہیں پروگرام میں, اس پہ اگر بات کرنا چاہیں, بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ سروس انٹروڈیوس کرائی تھی اور بہت اچھا کام کیا, حکومت نے بہترین کام کیا. یہ سیاسی مخالفین جو کہتے رہیں بہترین کام تھا, لیکن جن لوگوں کے لیے آپ نے بنائی تھی, اگر ایسے حادثات ہوتے رہے اور یہ لاپرواہی ہوتی رہی تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ غلط ہے اس پروجیکٹ کے اندر جسے ٹھیک کرنا ہے. تو انم نے, ہماری جو پروڈیوسر, انہوں نے کانٹیکٹ کیا, انہیں بلاک کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ عرفان علی صاحب سے بات ہوئی, جو کہ چیئرمین ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن ٹیم کے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار ہوئی ہے جو 10 دن پہلے وزیر اعلیٰ کو بھیج دی گئی ہے. اس حوالے سے ابھی کوئی بیان نہیں دے سکتے وہ, اور تحقیقاتی نتائج منظر عام آنے پر ابھی وقت لگ سکتا ہے, 2-3 ہفتے لگ سکتے ہیں. جب انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے چوتھے دن, اب مجھے بتائیں ایٹ دا اسپاٹ 20 منٹ بعد مجھے کچھ نہیں ملا وہاں پہ, تو ان کو کیا ملے گا؟ اگر انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا جہاں پہ سلجھے ہوئے لوگ اور حکومت ہوتی ہے, وہاں پہ ان کو ایریا کو بلاک کیا جاتا ہے تاکہ ایویڈنس وہیں کا وہیں رہے. انویسٹیگیشن ٹیم کو چوتھے دن کیا ملے گا مجھے یہ بتائیں. اور یہ مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کہاں بلا رہے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر آفس, بس انٹیروگیشن کیا, اس کے بعد ختم. آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ مجھے جب تدفین والے دن سی ایم ہاؤس سے یا لاہور سے کوئی کال آئی تھی کہ سی ایم صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں, میں نے کہا جی ضرور, کب اور کہاں؟ کہتے ہیں کل لاہور. میں نے کہا سوری سر, میں اپنی فیملی کو اس کنڈیشن میں نہیں چھوڑ سکتا, اور یہ نہیں کہ کل کوئی لاسٹ ڈیٹ ہے سی ایم صاحب کو ملنے کی, بس میرے یہی الفاظ تھے. اور میں نے آپ کو لاہور بلا رہے تھے؟ جی, اور میں فیملی کو اس کنڈیشن میں, فریش انسیڈنٹس تھا, میں نہیں جا سکتا تھا. بالکل صحیح ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے. اس حادثے کے بعد آپ سوچیں, آپ کی بہن بریلینٹ طالب علم, اچھے مارکس لانے والی, پڑھنے جا رہی ہوں, ایک سیف پروجیکٹ کے اندر میٹرو بس پہ, اور اس قسم کا حادثہ ہو, اور تمام ثبوت جو ہیں
تاکہ کوئی تحقیقات نہ ہو سکیں وہ صاف کر دیے جائیں اور اہمیت فوقیت پرائیورٹی دی جائے کہ بس سروس چلے, لاش کو سائڈ پہ پھینکو. ایسا ہو تو جب آپ اپلیکیشن لکھیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو آپ کے کیا الفاظ ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. سمیرہ احمد شہید کو ہم آج یاد کر رہے ہیں جسے کسی نے یاد نہیں کیا, جس کی یہ فوٹیج جو ہے ٹی وی چینلز پہ نہیں چلے. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سازش ہوئی ہے, اور سازش کے تحت سمیرہ کے ساتھ جو میٹرو بس پہ ہوا راولپنڈی اسلام آباد میں اسے چھپایا گیا ہے, لیکن ہم اسے سامنے لے کر آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہانی, 28 اپریل کو بس کا حادثہ ہوتا ہے, پورا سر کرش ہو جاتا ہے سمیرہ کا. سمیرہ کی تصویر جو ہے ان کے اہل خانہ کی ریکویسٹ پہ ہم نہیں دکھا رہے. ڈاکٹر شراز, واقعے کے بعد جو ہے جو کلاس فیلوز ہیں سمیرہ کے, ان کی فوٹیج بھی ہے ہمارے پاس. یہ اس وقت جو ہے یہ مظاہرہ بھی کرنے جا رہے تھے میٹرو بس کی انتظامیہ کے خلاف. ہم ڈی ایس کیو پہنچے تھے تو وہاں پہ ان کا ایگزام کینسل ہو گیا اور سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ پہنچ گئے. کچھ سیویلینز میں کچھ لوگ لوکل لوگ بھی آئے, یہ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی, جی اسی یونیورسٹی کے, اور یہ سارے آئے اور انہوں نے بولا مجھے کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, روڈ بند کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں نے ان کو منع کیا. ایک تو یہ تھا کہ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارا ہر کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس, مجھے نہیں دیکھا ہوگا میڈیا میں, میں خود یہ ہائیڈ کر رہا تھا, اوائڈ کر رہا تھا, کیونکہ میں نے گھر اپنی والدہ کو بول دیا کہ وہ آئی سی یو میں ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے یہ خبر والدہ سے, وہ ایک پیشنٹ ہے, وہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, میں نہیں چاہتا تھا کہ میری فیملی میں کوئی اور ایک اس طرح کا نقصان نہ ہو جائے, پریشانی نہ اٹھانی پڑے. اس چیز کو میں کور کر رہا تھا کیونکہ میرے والد صاحب نہیں تھے اور میرے 2 بھائی دبئی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ میڈیا میں نہیں آئے, لیکن اب 2 ہفتے گزر گئے ہیں, میں اس طرف آ رہا ہوں. نہیں, مجھے پہلے ایک چیز بتائیں, آپ سے ابھی تک ان 2 ہفتوں میں آپ سے یہ جو البیرق جو کمپنی ہے جو جسے ٹھیکہ ملا رہا ہے بس چلانے کا, اس کی انتظامیہ سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ جب چوتھے دن CMIT بنی انویسٹیگیشن ٹیم, تو اس میں مجھے کچھ ان کے آفیشیل صلاح الدین ہے میرے خیال میں, وہ آئے ہوئے تھے اوپر سے آرڈر سے, اس لیے وہ آئے. یہ ترکی ہے, پاکستانی نہیں ہے میرے خیال میں, ترکش ہے یہ. تو وہ آئے ہوئے تھے. دوسرا یہ تھا کہ اس سے پہلے اب جب ادارہ گلٹی ہوتا ہے تو وہ آپ کے ہمدردی کے طور پہ ساتھ ہوتے, نماز جنازہ میں ہوتے, ہم کہتے ہمارا دل بڑا ہو جاتا. ایسے لگتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش تھی اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انویسٹیگیشن ٹیم میں وہ آئے تھے, اس کے بعد باقی دوسری بات ہے حنیف عباسی صاحب آئے تھے اظہار تعزیت کے لیے اور اظہار افسوس کے لیے. آپ کے گھر آئے؟ ہاں جی. اچھا. تو انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ آپ اس بات پہ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں نے یہ بولا تھا کہ سر میں اس کیس کو نہیں چھوڑ سکتا, انصاف نہیں. کسی نے آپ سے کہا کہ کیس کو چھوڑیں؟ نہیں, مجھے کسی نے نہیں بولا. حنیف عباسی صاحب نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر صورت میں, آپ پریشان نہ ہو. اچھا, آپ نے خط لکھا ہے؟ جی. یہ خط آپ نے لکھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی آپ کی, جو ان کے نیچے لوگوں انہوں نے ملاقات نہیں کروائی یا جو بھی ہے, تو آپ نے ڈاکٹر شراز لیٹر لکھا. یہ لیٹر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے کچھ 3-4 جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو ذرا اسکرین پہ دکھاؤں کیونکہ بہت اہم ہے یہ کیس کے لیے. ڈاکٹر شراز, میں آپ ہی کے یہ الفاظ جو ہے ٹائپ کر کے اسکرین پہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. بے خدمت جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عالی. پہلا پوائنٹ دیکھیں آپ, یہ حادثہ میٹرو بس کا پہلا حادثہ نہیں, ہماری بہن اس غفلت کے شکار ہونے والی تیسری ہے. اگر سڑک کی مرمت کا کام ہونا تھا تو یہ کام رات کو کرنا چاہیے تھا. یہ حادثہ جو ہوا ہے, جو CCTV فوٹیج ہے, وہ اس لیے ہے کہ وہ ٹکرایا کیوں ڈرائیور جو ہے, کیونکہ وہاں پہ مرمت ہو رہی تھی اور وہ اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا اسے. تیسرا پوائنٹ دیکھیں آپ, پیسہ کمانے کے چکر میں اوور کراؤڈنگ کی جاتی ہے. یہ فوٹیج ہمارے پاس بھی ہے, یہ فریش فوٹیج ہے, یہ ابھی کی ہے کوئی 3-4 دن کی ہے, کہ اوور کراؤڈنگ کی جاتی ہے. اور ایکسٹرا بسز جو ہیں, میٹرو بس ایکسٹرا بسز موجود ہیں کہ ویئر ہاؤس میں کھڑی ہیں, یہ چلاتے نہیں ہیں, ان کو سیو رکھا ہوا ہے اور اوور کراؤڈنگ کر رہے ہیں. اگلا پوائنٹ دیکھیں آپ, شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر بھی ڈرائیور نے بریک کیوں نہ لگائی. اگلا پوائنٹ, 5واں پوائنٹ, ڈرائیور کی بھرتی کا کوئی معیار, کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. کچھ ڈرائیور زیادہ عمر کے ہیں, بلکہ ڈاکٹر شراز
آپ نے اس ڈرائیور سے جو اس بس کا تھا آپ نے اس سے ملے؟ میں تدفین والے دن خود پولیس اسٹیشن گیا تھا کہ ڈرائیور کو ملوں. میں نے اس کو یہ نہیں بولا کہ میں لوائکین میں سے ہوں. بائی گاڈ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا. میرا اپنا جہاں پہ میڈیکل نالج کام کرتا ہے اور کچھ میں نے بھی ہاسپٹلز میں کام کیا, وہ مجھے ایڈکٹ لگتا تھا. جب وہ ڈرگ ابیوزر ہے وہ پھر اس سینس میں وہ کیسے سینس میں کام کر کے یا اس طرح کا کر سکتے, وہ ہائیلی آپ کو لگا کہ وہ ایڈکٹ ہے؟ آف کورس لگا. اچھا ڈاکٹر شیراز جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ جو لیٹر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کو ان کو بھیجا گیا ہے, اس میں 6واں پوائنٹ ان کا ڈاکٹر شیراز کا واضح ہے. کہتے ہیں کہ بچی کا بھائی ڈرائیور سے خود ملا ہے, ڈرائیور نشے کا عادی ہے, لگ یہی رہا تھا. 7واں پوائنٹ ڈاکٹر شیراز نے یہ لکھا ہے کہ بچی کی لاش کو ایک طرف رکھ کر بس اور ڈرائیور کو فرار کروایا گیا. پھر 8واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ میٹرو انتظامیہ نے سوچی سمجھی سازش کے تحت ثبوت سارے وہاں سے مٹا دیے ڈرائیور کو سے. اور آخری پوائنٹ جو ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان جانے کا کوئی افسوس نہیں تھا, بسیں رکنے پر افسوس تھا. اور جلد بازی یہ کی گئی کہ فوری طور پہ لاش کو ہٹایا جائے اور خون اور سب کچھ جو ثبوت ہیں ایکسیڈنٹ کے وہ صاف کر دیے جائیں پانی سے, اور بسیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں. یہ آپ نے آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ نے 2 مئی آپ کو یعنی کہ اس کو بھی 10 دن ہو گئے ہیں, 12 دن ہو گئے ہیں. تو آخر میں آپ, میرے پاس وقت بالکل ختم ہے, آخر میں آپ کیمرے میں دیکھیں جو ملاقات آپ, جو بات وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے آپ خود نہ کر سکے, ملاقات نہ ہو سکی, وہ آپ کیمرے کے تھرو کر دیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے یہ جو ریٹرن سی ایم صاحب کو بھجوائی تھی اس میں پہلے پوائنٹس یہ کہ نیگلیجنسیز کہاں پہ ہوئی ہے. ڈرائیور کی نیگلیجنسی شروع ہوتی ہے, اس کو کس کمپنی پہ نے ادھر جہاں ڈرائیونگ کے طور پہ رکھا ایز اے ڈرائیور, اس پہ بات آتی ہے کہ اس کو کون سی کوالیفیکیشن پہ رکھا ہے. ڈرائیونگ لائسنس تو آپ دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہائی اسکل نہیں تھا تو یہ اس کی غلطی سے یہ حادثہ ہوا ہے. کمپنی کو ٹھیکہ کون دے رہا ہے؟ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے, یہ گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے بعد حادثہ ہونے کے بعد انسانیت جو انسانی سوز واقعہ ہوا ہے, جو ایک تکلیف دہ ہے کہ ہماری بیٹی ہماری بہن, اس کی عزت احترام میں جب آپ لوگوں کے جلسے جلوس ہوتے ہیں, کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, آپ سارا دن میٹرو بند کر دیتے ہیں. اس بچی کے لیے 15-20 منٹ کچھ اگر رک جاتی احترام میں, یہ انسانیت کے احترام ہمدردی ہوتی, تو اس حوالے سے وہ بھی نہیں کیا گیا. نشان مٹائے گئے, خون صاف کیا گیا, ڈرائیور وہاں سے گم ہوا, بس بھی گم ہوئی. اس کا مطلب ہے وہاں کا جو عملہ تھا انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, کیوں ان کو اس طرح کی اجازت ملی ہے. یہ چیزیں بہت سخت ایکشن لینے والی ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے اس کے بعد کچھ یہ سارا ذمہ داری اس وقت کے ذمہ دار عملہ پہ آتی, افیشلز پہ آتی, اس کے بعد کمپنی پہ آتی ہے جو البراق کمپنی کے نام سے یہ ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. واقعہ ہونے کے بعد میرے اوپر اتنا پریشر تھا کہ جو یہ حلقہ عمران خان صاحب کا ہے اور اس کے بعد نیچے ایم پی اے عارف عباسی صاحب ہیں, وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے, وہ اظہار تعزیت کے لیے آئے تھے. انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ ہم پولیٹیکلی طور پہ اس کو نہیں لے رہے, یہ خان صاحب کا اور میرا حلقہ ہے, ہم ذمہ داری احساس سے ہمدردی کے طور پہ آنا چاہتے ہیں, پولیٹیسائز نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو منع کیا, وہ اس لیے کہ میں اس چیز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا تھا. آخر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گا, جب سی ایم آئی ٹی کو میں نے یہ ریٹرن دیا اس کے بعد میں نے ان کو یہ حوالہ بھی دیا کہ اب چیف جسٹس کے پاس بھی جاؤں گا میں, تو انہوں نے مجھے روکا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں, سی ایم سب خود اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں, آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے. لیکن آپ ضرور جائیے گا. اگر یہ آپ کو اب اس کے بعد انصاف نہیں ملتا, جی سمیرہ کو انصاف نہیں ملتا, آپ نے یہ جانا ہے. میرا وقت بالکل ختم ہے کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ سٹوری ہے, اسے ہم فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ سمیرہ احمد شہید کو جو ہے وہ انصاف ملتا ہے, ان کے اہل خانہ کو انصاف ملتا ہے. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.